अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड विद मौजूद फकर में खुश आमदीद। हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, एक ही केस लेकिन अलग अलग लॉजिक्स। खेल बन गया या बिगड़ गया, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक सवाल का जवाब तो हमें कम से कम मिल गया कि इमरान खान साहब की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो हुई और इस बात पर मोहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी लगाई गई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस बात पर मोहर लगा दी गई कि साइफर केस के अंदर इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अब मामला यह है कि क्या ये जो खिलाफ वर्जी है ये इतनी संगीन है कि इमरान खान की जमानत ना ली जाए या इतनी संगीन नहीं है कि इमरान खान की जमानत दी जाए। सिर्फ इस एक इशू के ऊपर यह जो सारे का सारा चाय की प्याली के अंदर जो तूफान है ये उठाने की कोशिश की है। अलबत्ता अब क्या होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हर एक अदालती फैसला किसी न किसी लेवल पर जाकर पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़ता है और जब हम सियासत के साथ अदालत को रखते हैं तब हमारे लिए जो मुस्तकबिल की पेशबीनी है वो करना जरा थोड़ी सी आसान हो जाती है क्योंकि मुस्तकबिल का रास्ता क्या करें, आजकल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही निकलता है। इस सूरत हाल में सवाल है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे या अंदर ही रहेंगे। दूसरा सवाल है शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे और क्या वो इमरान खान की प्रॉक्सी के तौर पर काम करेंगे या उनकी प्रॉक्सी के तौर पर काम करेंगे जिनकी वो हमेशा से ही प्रॉक्सी रही हैं। सबसे बढ़कर सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि वो वकला जो कल तक इमरान खान साहब की हरावल दस्ते में मौजूद थे और इमरान खान उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर तस्वुर करते थे, इस बात का ऐलान करते थे कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसके अंदर 80% टिकटें जो है वो वकला को दी जाएंगी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से जो रियायतें हैं वो सामने आने के बाद वकला जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म थे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सियासत से जुड़ी दो खबरें और हैं जिनका आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह जुम्मा किसी न किसी हद तक बहुत ही ज़्यादा मुबारक रहा है। एक तो उनको साइफर केस के अंदर रिलीफ मिला, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही इमरान खान साहब की जमात इलेक्शन कमीशन के रूबरू बैठी और इंतखाबी अमल के हवाले से जो जो एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको ना सिर्फ तस्लीम कर लिया बल्कि कागजात नामजदगी जमा कराने या कागजात नामजदगी छीन कर भागने जैसे वाक़यात थे इनका नोटिस भी ले लिया और उनको इस बात की यकीन दहानी भी करा दी कि जनाब दोबारा ऐसा नहीं होगा। सबसे बढ़कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात भी है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी नैरेटिव के जिसे हम कहते हैं ना वाड़ के रखने वाली खबर, वो भी ये है कि इमरान खान साहब खुद इमरान खान साहब के मियाँ वाली से कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया, कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। सॉरी, मंजूरी तो कमल तो बाद में होगा। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जमा होने का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस सारे के सारे बयानिए की मौत है जो इस बिना पर खड़ा किया जा रहा था कि जनाब हमारे कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे या चूँकि हम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं हमारे कागजात जमा नहीं हो रहे, हम जेल में हैं हमारे कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे, हम जेल में हैं हमारे कागजात नामजदगी पर दस्तखत नहीं हो रहे। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जमा होने ने इन तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है और सज़ा याफ्ता होने के बावजूद, इंतखाबात में नाअहल होने के बावजूद इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी अगर मियाँ वाली से जमा हो जाते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में मौजूद रहेगी और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही मुतासर कुन डेवलपमेंट है अगर वो इस डेवलपमेंट से अपने आप को कंपेटेबली भी कर सके और इससे जो फयूज़ बरक़ात हैं वो हासिल कर सके। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर मुज़ाकरात होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने से मुतल्लिक शिकायत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह करती है, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद और दीगर जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज़ को ख़त लिखते हैं और ये कहते हैं कि जनाब इन
جو شکایات ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور اس کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے. جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرانے آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو انتظار نہیں کرانا چاہیے، اور دوسرا ان کے کاغذات نامزدگی کو وصول کیا جائے، جمع کیا جائے. مسترد کرنا ہے نہیں کرنا، کاغذات رکھنے ہیں باہر پھینکنے ہیں، اس کا فیصلہ پروسیس کے دوران کیا جائے گا. کسی کو بھی کاغذات چھین کر بھاگنے یا کاغذات وصول کرنے سے انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جمعہ مبارک ہے جس کے یہ مسلسل اثرات آ رہے ہیں. سوال ہے کہ کیوں یہ اچانک الٹی گنگا کیوں بہنا شروع ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ اور اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے تو یہ ایک خبر ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ خبر اس وقت جیو کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اور جنگ گروپ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. چونکہ ان کا حوالہ میں اس وجہ سے دے رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو دونوں ویب سائٹس ہیں یا یہ جو ادارے ہیں یہ پاکستان کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے ہیں. اور اگر یہاں پر خبر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خبر کے پیچھے کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے. خبر یہ ہے جناب کہ استحکام پاکستان پارٹی یعنی کنگز پارٹی 1 اور پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کنگز پارٹی 2، یہ دونوں کے درمیان کسی بھی طرح کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا. ان دونوں کے درمیان جو انتخابی ایڈجسٹمنٹس ہونی تھی، جو الائنس ہونا تھا، انتخابی اتحاد ہونا تھا جہانگیر ترین صاحب کی جماعت اور شہباز شریف صاحب کی جماعت میں، یہاں پر ڈیڈ لاک موجود ہے. یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے 40 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ استحکام پاکستان پارٹی نے مستقبل میں وزارت اعلیٰ پنجاب مانگ لی. انہوں نے کہا جناب وزیر اعلیٰ پنجاب دا ساڈا ہوئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ممکنہ طور پر مسلم لیگ نواز کو کنوے کر دی گئی ہے کہ اگر ایک لولی لنگڑی حکومت آپ مرکز میں لے کے بیٹھ سکتے ہیں، بالکل اس کے اندر کوئی ہمیں دو رائے نہیں، کیونکہ وہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہوگی، ساری پارٹیاں موجود ہوں گی اور آپ کی تنابیں جو ہیں، آپ کی جو لگامیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، ذرا ہل کے دہانا. جبکہ پنجاب جیسا بڑا صوبہ جو منی پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، ہاف آف دی پاکستان ہے، یہاں پر اسٹیبلشمنٹ براہ راست اپنی پولیٹیکل پراکسیز کے ذریعے حکومت کرے گی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دن کا جو جمعہ بخیر ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس کے تھوڑے سے اشارے ہیں کہ جو طے شدہ چیزیں ہیں اس سے انحراف کر رہی ہے اس وقت مسلم لیگ نون. جن چیزوں کے بارے میں مسلم لیگ نون کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ آپ نے ان لائنز پر چلنا ہے، مسلم لیگ نون ان لائنز پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون مریم نواز کو میدان میں اتارنا چاہتی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں عبدالعلیم خان صاحب. لہٰذا یہ جو میچ ہے یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے جا رہا ہے اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو. اور یوں لگتا ہے جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انتخابی مہم زور پکڑے گی، یہ جو کھینچا تانی ہے، کان کھینچنے، بازو مروڑنے، اس کی شدت میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ اس کے ذریعے بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے عمل کو جاری رکھا جائے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک کو کھینچنے کے لیے ایک کو رعایت دینا پڑتی ہے. اور چونکہ پیغام ہے، پیغام اس طرف کے لیے بھی ہے، پیغام اس طرف کے لیے بھی ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو کیس چلا ہے آج سائفر کیس کا، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ورسز سپریم کورٹ آف پاکستان یہ رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اس سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا گیا تھا تو اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے یہ بات اپنے فیصلے کے اندر تحریر کی گئی تھی کہ اس مقدمے میں جو مواد موجود ہے، جس طرح کے شواہد اور گواہیاں اویلیبل ہیں، اس کی روشنی میں اس کیس کے اندر صرف 2 ہی سزائیں ہیں، یا تو سزائے موت یا عمر قید. لہٰذا ان الزامات جو بادی نظر میں ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں، عمران خان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا جا رہا ہے. اور اس فیصلے کے اندر اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا کہ عمران خان کی طرف سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں FIA کے پروسیکیوٹر نہ وہ تفصیلات سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو رکھ سکے جس میں یہ بات وہ باور کرا سکیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ جس
کی بنا پر وہ کون سا مواد تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو تو موجود تھا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو موجود نہیں تھا. اور عمران خان کو جو ضمانت ملی وہ صرف اس بنیاد پر ملی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتا ہے ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے برعکس کہ عمر قید یا سزائے موت بنتی ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات سمجھتا ہے کہ میکسیمم سزا عمران خان صاحب کو اس جرم میں وہ 2 سال قید کی دی جا سکتی ہے. اور چونکہ جرم ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آج کے فیصلے میں بھی مینشن کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مینشن کر دیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی. اب یہ جو اختلاف ہے یہ سزا پر ہے. جب ٹرائل کورٹ اس کو دیکھے گا، اس مقدمے کو چلائے گا، فیصلہ تحریر کرے گا، اس فیصلے کے اندر وہ جو سزا دینے کی جو تفصیلات ہے اس کو تحریر کرے گا، اور پھر وہ فیصلہ اگر کمپیکٹ ہوگا، قانون کی بنیادوں کے مطابق ہوگا، ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوگا، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک موجود رہے گا، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا. لیکن اگر وہ فیصلہ کمزور ہوگا تو اگلی عدالت اور پھر اس سے اگلی عدالت، ہر ایک عدالت کے اندر یہ کیس جو ہے یہ کویش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب ایک فری مین کے طور پر زندگی گزاریں گے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ضمانت ملنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب فوری طور پر منظر عام پر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو 2 اور مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے. توشہ خانہ کیس کے اندر وہ نیب نے ان کی گرفتاری ڈال دی ہے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بھی نیب عمران خان کی گرفتاری ڈال چکا ہے. اب اصل معاملہ آ جاتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا. شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے تمام مقدمات میں اس وقت تک ضمانت ہو چکی ہے، اور کسی نئے مقدمے میں جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ان کو کسی نئے مقدمے میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی. اور یہ بات الگ ہے کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے یا کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالنے کے لیے صلاح و مشورہ جاری ہے، اور 99% امکانات یہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے گی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا کھیل ذرا خود بگاڑا ہے. ایک موقع پر اسٹیبلشمنٹ شاہ محمود قریشی کو وہ شیروانی جو انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ سلوا کے اپنے بیڈ روم کی الماری کے اندر لٹکائی ہوئی ہے وہ پہننے کا موقع دے رہے تھے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت اس آفر کو قبول نہیں کیا. اب موقع اس وجہ سے ذرا ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف میں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے وہ لیول آف ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور اس کا جو اشارہ ہے وہ آج ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے دوران ملا، جہاں پر اس سارے کھیل کو اوپن کیا قائم مقام چیف جسٹس مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود نے، یہ کہتے ہوئے کہ شاہ محمود قریشی باریک آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس نے اپنے گلے سے اس معاملے کو اتارا اور عمران خان کے گلے میں فٹ کر دیا. یعنی شاہ محمود قریشی نے اپنے گلے سے پھانسی کا پھندا اتارا اور عمران خان کے گلے میں اس پھندے کو ڈال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے فاضل عدالت کا کہ شاہ محمود قریشی نے کوئی چست چلاکی کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو صورتحال ہے عمران خان کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ابھی بھی جو اعتماد ہے وہ شاید ہلا ہوا ہے، لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئیں یا شاہ محمود قریشی صاحب اندر رہیں، اس سے پاکستان تحریک انصاف یا ان کی انتخابی مہم یا ان کی انتخابی سیاست پر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنے جا رہا. البتہ یہ ضرور ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ہونے والی جو سیاسی کھینچا تانی ہے اس کی شدت میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے سامنے تو پرویز الہی صاحب کو لیڈر نہیں مانتے تو وہ کیسے سردار لطیف کھوسہ کو مانیں گے، جو اس وقت خود بیرسٹر گوہر خان صاحب جو حاضر سروس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ تجربے میں مجھ سے کم ہے، میں عمران خان کے بعد نمبر 2 ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کی جو کشمکش ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے. بیرسٹر گوہر خان صاحب نے اگرچہ چارج لے چکے ہیں وہ پارٹی چیئرمین کا، لیکن ابھی ان کے لیے مشکلات کافی حد تک موجود ہیں، اور وہ مشکلات جو ہے وہ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کی مشکلات کے بھی کم ہونے کا امکان نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کھینچا تانی ہے یا جو رسا کشی ہے طاقت اور اختیار کی، وہ شاہ محمود قریشی صاحب آ کر اس رسا کشی کا حصہ تو بن سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں اگر یہ بات کہی جائے کہ وہ رسا کشی ختم ہو جائے گی
تو اس کے امکان نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے وکلا کو بھی اسی بانس پہ چڑھایا ہے جس بانس پر شاہ محمود قریشی نے خود عمران خان کو چڑھایا تھا، یہ کہتے ہوئے لیٹس پلے ود اٹ. اور اب عمران خان بھی بار بار یہی بات دہرائی جا رہے ہیں، جو بھی لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، لیٹس پلے لیٹس پلے لیٹس پلے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کھیل آخرکار ختم کب ہوگا، کیونکہ یہ کھیل تو اب چلتا ہی چلا جا رہا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.